अस्सलाम वालेकुम। तलाश के साथ हाजिर अनीक नाजी। आज जिस सवाल का जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे वो मौजू इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता जो गली कूचों से लेकर महल्लात तक ज़ेरे बहस है, और वो है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। आज महंगाई और लोड शेडिंग की तरफ अगर हम वो बात करने का मौका नहीं रहा, क्योंकि अब जिंदगी ही अगर महफूज नहीं है तो बाकी मामलात मुश्किलात, जिंदगी होगी तो मुश्किलात भी हल होंगी। इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले, बात शुरू करने से पहले जरूरी है कि आपको ये रिपोर्ट दिखाएं ताकि एक पिक्चर क्लियर होकर मसाइल की हमारे सामने आए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अब तक पाकिस्तान में जाँ बहक होने वाले सरकारी एहलकारों की तादाद 5,553, जख्मी होने वालों की तादाद 6,400 और अब तक दहशतगर्दी का शिकार होने वाले लोगों की तादाद 50,711 हो चुकी है। इन हलाकतों में बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के लोगों की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान में 1,437 बम धमाके रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 180 खुदकुश धमाके थे और इनमें से 80% खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में हुए। हुकूमत का कंट्रोल फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 24% इलाके पर है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से डाका, चोरी, डकैती, कत्लो गारतगरी की वारदातों में 21.34% इजाफा हुआ है। बच्चों और खवातीन के हवाले से जराइम में 100% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान को दरपेश एक और बहरान ड्रोन हमले, जिनके बारे में कहा जाता है कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दौर में उनकी इजाजत से शुरू हुए, मगर हकीकतन इनमें शिद्दत जमहूरी हुकूमतों के दौर में आई। 2008 से नवंबर 2013 तक 369 ड्रोन हमलों में 2,382 हलाकतें हुई, जो खुद एक रिकॉर्ड है। अब तक पाकिस्तान में कुल 381 ड्रोन हमले किए गए, जिनमें हलाकतों की तादाद कम अज कम 2,534 और ज्यादा से ज्यादा 3,646 अफराद और जख्मी होने वाले 1,556 अफराद हैं। हलाकतों में 200 बच्चे भी शामिल हैं। सुबह सिंध, खुसूसन कराची, जो पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसमें रोजाना तकरीबन 1 दर्जन अफराद कत्ल कर दिए जाते हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सूबा अपने महल्ले वकू के हवाले से बैनुल अक़वामी तवज्जो का मरकज बन चुका। चाइना, वस्त एशियाई रियासतों और मशरक़ वस्ता के लिए सूबा बलोचिस्तान एक अहम तिजारती गुजरगाह है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले कुदरती ज़खायर का बेशतर हिस्सा सूबा बलोचिस्तान में पाया जाता है, जिनमें कोयला, तांबा और सोना शामिल है, मगर आज तक बलोचिस्तान की अवाम का एहसास महरूमी बरकरार है, जिसकी वजह बुनियादी इंसानी सहूलियात का फुकदान है। आज भी बलोचिस्तान अमन अमान, बेहतर मईशत और गुड गवर्नेंस के फुकदान का शिकार है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह मुल्क दुश्मन अनासर की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं। जी, इस पर मौजूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, साबिक कोर कमांडर हैं, बंगला के रहे हैं। सिराजुल हक साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पख्तूनख्वा हुकूमत के सीनियर वजीर हैं। तलाल चौधरी साहब फैसलाबाद से हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करता हूं जनरल साहब से। जनरल साहब, फरमाइएगा कि आप कोर कमांडर रहे हैं, यानी आपको एक मैदान जंग में आपको अमली तजुर्बा आपके पास है। अब आप बताइए कि जिस ऑपरेशन की बात हो रही है, इस ऑपरेशन के लिए हालात साजगार हैं, नहीं है? अभी जो एयरफोर्स का अटैक हमारे सामने आया, इसके बाद आप समझते हैं कि मौसम की बात भी हो रही है, ज्योग्राफी की बात भी हो रही है, लॉजिस्टिक्स की बात भी की जा रही है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम जब ऑपरेशन के लिए साजगार हालात की बात करते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। आया फौज तैयार है ज़हनी तौर पर, फिजिकली, क्या हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस मौजूद है, और सबसे बढ़कर आया कौम और मुल्क यकसुई के साथ वफाद पाकिस्तान की सपोर्ट पर है, और क्या हम एक पेज पर होकर जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि नहीं। ज़मीनी हालात को देखते हुए और बाकी जिस तरह मैंने बात की देखते हुए लगता यूँ है कि इस वक्त शायद ऑपरेशन के लिए हालात पूरी तरह मौजूद नहीं हैं, और इसमें मौसम और ज़मीनी मुश्किलात की वजह इतनी नहीं है जितनी कि कौम और मुल्क में यकसुई का फुकदान है। अच्छा जनरल साहब, अभी भी आपके ख्याल में है, यकीनन है, डिवीजन है? जी, वो सामने नजर आ रही है, क्योंकि लीडरशिप लेवल पे, ये मैं जब कौम मुल्क की बात करता हूँ ज़्यादातर मैं लीडरशिप की बात करता हूँ, क्योंकि लीडरशिप की जब तक एक यकसुई नहीं है
اور ان کی قوت فیصلہ ایسی نہیں ہے کہ جو مشکل فیصلے کر سکے جو آپریشن میں آپ کو چاہیے ہوں گے. تو وہ شاید جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر پوری ملک و قوم میں اگر عام آدمی جو گلی یا محلے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے تو اس کا شاید اتنا فرق نہیں پڑتا. سراج الحق صاحب فرمائیے گا کہ ظاہر ہے دہشت گردی کے واقعات سے سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ پختونخوا ہے، فاٹا ہے، پاٹا ہے. آج آپ کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی تھا. کیا یعنی اس وقت آپ کی رائے کیا ہے آپ کی پارٹی کی بنیادی جو آج کیا فیصلے ہوئے ہیں اسلام آباد میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنرل صاحب نے جو باتیں کی ہے وہ حقائق پر مبنی ہے، اور انہوں نے آپریشن کے لیے جس ماحول کا ذکر کیا وہ بھی بالکل وجہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک جمہوری حکومت قائم ہے. قوم نے بڑی توقعات کے ساتھ نئی حکومتوں کو ووٹ دیا ہے، اور اب بھی حالات کا یہی تقاضا ہے کہ کچن کیبنٹ کی بجائے یا انڈور کچھ فیصلے کرنے کی بجائے اپنی خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، تمام پالیسیاں اسمبلی کے اندر ڈسکس ہو. اور ظاہر ہے جب اسمبلی کے اندر ڈسکشن ہو جائے اور ایک یکسوئی ہو جائے اس کے بعد وہ جو آواز ہے وہ پوری قوم کی آواز ہوگی. لیکن ہمیں تو یہ نظر نہیں آیا. ایک بار ضرور مرکزی حکومت نے تمام پارٹیوں کو اکٹھا کیا اور ساری جماعتوں نے ایک مینڈیٹ مذاکرات کا دیا ہے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرف تو مرکزی حکومت نے قدم نہیں اٹھایا. اور اب تک ہمیں علم نہیں ہے کہ مذاکرات ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں، یا کیا نہیں ہے، یا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، یا حکومت پر بین الاقوامی دباؤ ہے. ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں اگر فوج کو کسی آزمائش سے دوچار کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرکزی حکومت کی بڑی غلطی ہوگی. جس طرح جنرل صاحب نے بھی کہا کہ قوم ذہنی طور پر یکسو ہو، ماحول تیار ہو، تب کوئی چیز بن سکتی ہے. لیکن ایسے ماحول میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے. میں طلال صاحب سے سوال کروں گا یا انکلوڈ کروں گا. چوہدری صاحب آپ کیا پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہ یکسوئی پیدا کرنے میں یا ڈائریکشن، فوکس، کلیئرٹی پیدا کرنے میں کہا جا رہا ہے، آپ کیا جواب دیں گے کہ وہ سینئر لیڈرشپ وفاقی حکومت ناکام کیوں نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، اگر جو مینڈیٹ دیا گیا تھا اے پی سی میں پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم کو تمام سیاسی قیادت نے، اس پہ اس سے زیادہ اور کیا کلیئرٹی اور کوشش ہو کہ ہمارے وزیر داخلہ کی سراج الحق سمیت عمران خان سمیت جو کہ زیادہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں، انہوں نے ان کی کوششوں کو سراہا، انہوں نے ان کے کام کو سراہا. اور اس کے بعد ہم تو لگاتار کوشش کرتے رہے، اور پرائم منسٹر اس سلسلے میں مختلف لوگوں سے بھی ملتے رہے جو کہ آپ بھی جانتے ہیں، مختلف علماء سے ملے. اور اس کے بعد ایک ڈرون حملہ ہوا جس سے یہ مذاکرات ڈی ٹریک ہوئے. لیکن اس کے علاوہ اس طرح کے بے شمار ڈرون حملے جو مذاکرات پر ہے وہ طالبان کی طرف سے بھی ہوئے. کبھی جنرل صاحب شہید ہوئے، کبھی چرچ کا بم دھماکہ ہوا، کبھی بازاروں میں حملے ہوئے، کبھی ہمارے جوان شہید ہوئے. تو اس کے بعد جو مذاکرات ہیں وہ کوئی سنگل ہینڈڈلی نہیں ہو سکتے. وہ ایک فریق تو مذاکرات چاہے ماحول بھی بنائے، لیکن دوسرا فریق اگر یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہو، نہ ماحول بنائے اور نہ ہی وہ چاہے، تو آپ مجھے بتائیے پھر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ جی یہی جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک کلیئرٹی ہے، اگر مطلب ہے مذاکرات کی طرف نہیں ہوتی تو دوسرے آپشن کے لیے، آپریشن کے لیے جو کلیئرٹی ہے وہ اس طرح سے جنرل صاحب کا جو کہنا ہے وہ نظر نہیں آ رہی. پھر ایکشن کے لیے بھی کوئی کلیئرٹی ہو نا، وہ بھی نظر نہیں آ رہا. دیکھیے جی ہماری پرابلم یہ ہے وفاقی حکومت کی کہ آپ جانتے ہیں وفاق میں ہماری حکومت ہے، 4 صوبوں میں، 3 میں دوسری پارٹیوں کی حکومت ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وفاق ایک پالیسی بنائے اور اس کو بعد جب وہ امپلیمنٹ کرنے جائے اور صوبہ اگر، لیکن فاٹا جو ہے آپریشن یہ وفاق کے زیر انتظام علاقہ ہے. وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا. اس کے بعد آپ کی بات سے میں گفتگو شروع کروں گا. کمرشل بریک کا وقت ہے. دیکھتے رہیے دنیا نیوز. جی ویلکم بیک. جنرل صاحب فرمائیے گا کہ آپ کا جو یعنی مہارت ہے، آپ نے جیسے کور کمانڈ کی، بتائیے گا کہ یہ جو اب مذاکرات کی بات ہوتی ہے، جیسے طلال چودھری صاحب نے کہا کہ کبھی ڈرون اٹیک ہو جاتا ہے اور کبھی یہاں سے دوسرے جو ہے یہ حملہ کر دیتے ہیں مذاکرات کے اوپر. سو مذاکرات کیسے دشمن سے کیے جاتے ہیں اور پھر گفتگو کیسے کی جاتی ہے اور یعنی ساتھ میں آپریشن کس طرح سے چلتا ہے؟ جی دیکھیے، ایک تو ہمیں یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ مذاکرات
اور آپریشن میوچلی ایکسکلوسو نہیں ہے۔ ویتنام جنگ کے دوران جب جنگ شدت سے جاری تھی تو 8 سال تک امریکہ کے اور ویتنام کے مذاکرات بھی پیرس میں ہوتے رہے۔ بہرحال مذاکرات کے لیے ایک ماحول چاہیے، اس ماحول میں جو چیزیں نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ آیا ہم درخواست لے کر مذاکرات کے لیے ان کے پاس گئے ہیں، کہ آیا ہم نے یہ حالات نے ان کو ایسے مجبور کر دیا کہ وہ ہمارے پاس بات چیت کے لیے آئے ہیں۔ چونکہ یہ ماحول سازگار نہیں تھا اور ساری جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری نہیں تھیں، اس لیے صرف ایک ڈرون اٹیک نے ہمارا ساری کارروائی ہماری جو تھی وہ صفر پہ لا کے کھڑی کر دی، اور اس کے بعد سے بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں۔ تو جی 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 میرے ذہن میں جو میرے اپنے ذہن میں ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ جب تک ہم جو اپوزیشن ہے ہماری، یا اپوزیشن پارٹی ہے یا ٹیررسٹ ہیں یا طالبان ہیں جو بھی ہیں، ان کو جب تک کوئی اسٹیک نہیں ہوگی یا جن کو مجبور نہیں ہوں گے یا کچھ ان کو ایسی چیز وہ نہیں ہوگی جو ہم ان کو دے سکتے ہوں گے، تو مذاکرات کے لیے ہمارے پاس کیوں آئیں گے؟ جی قمر منصور صاحب، آپ سے پہلے بھی بہت بہت ویلکم، آپ نے ابھی میں جوائن کیا، ایم کیو ایم صاحب کا تعلق کراچی سے ہمیں جوائن کیا آپ نے۔ فرمائیے گا کہ جنرل صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہی بات کی تھی کہ وہ جو کلیئرٹی ہے ابھی تک وہ نہیں ہو پا رہی، یعنی اور جب مصدقہ اطلاعات نہیں آئیں گی، جب آفیشیل پریس ریلیز نہیں آئے گی تو پھر کنسپریسی تھیریز ڈیولپ ہوں گی، پھر مصدقہ ذرائع سے اطلاعات کے نام پر خبریں چھاپی جائیں گی اور ان خبروں پر تبصرے بھی ہوں گے۔ جی قمر منصور صاحب۔ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا اسٹانس یہ ہے، اور ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین بہت واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم بہت وقت ضائع کر چکے ہیں بات چیت کی بات کر کے، اور ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ کچھ لوگ قوم کو الجھا رہے ہیں، میڈیا پر آ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دو رائے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ملک کے ہر صوبے اور ہر شہر کے اندر آگ و خون کا کھیل ہے، جس میں عام شہری سیکورٹی فورسز نشانہ بن رہی ہے۔ اب اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو اس سلسلے میں جو ہے وہ کوئی راست قدم اٹھانا چاہیے، یا وہ پھر درمیانہ راستہ اختیار کریں کہ جی ہم بات چیت کریں گے اور اس بات چیت کے نتیجے میں جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ دیکھیں، میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں، طالبان کوئی ایک گروپ نہیں ہے، طالبان کے بہت سارے گروپ ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے میڈیا پر اور واضح طور پر اپنے بیانات میں کہا ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں چاہتے۔ آپ کے پاس لائن بالکل سیدھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام، پاکستان کی فوج اور متحدہ قومی موومنٹ ایک پیج پر ہے۔ اب رہ گیا سوال اس بات کا کہ وہ باقی جماعتیں کہ جو مختلف مواقعوں پر مختلف اسٹانس لیتی رہی ہیں، ان سب کا کام ہے کہ وہ اس میں سارے کے سارے لوگ ایک ہو جائیں۔ اگر آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اگر آپ نے اپنے ملک کو نہیں بچانا ہے تو روزانہ اسی طرح ہمارے شہروں میں قتل عام ہوتا رہے گا، کبھی وہ شیعہ کے نام پہ مارا جائے گا، کبھی وہ لسان کے نام پہ مارا جائے گا، اور ہماری سیکورٹی فورسز پر حملے ہوتے رہیں گے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اور آپ کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے۔ آپ کے سامنے ابھی 2 دن قبل ہماری سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے، اس کارروائی کے اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں، لیکن ہمارے میڈیا کے کچھ لوگ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہاں عورتیں تھے، بچے تھے۔ بھائی، انہوں نے تو ہیومن شیلڈ اپنا بنا رکھا ہے، عورتوں اور بچوں کی آڑ میں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے، تو آپ اپنے معاملات کو کیوں نہیں وہ کرتے؟ اپنے جو دیکھیں، آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام آیا، مولانا سمیع الحق صاحب کا نام آیا، دیگر لوگوں کے نام آئے، تو آپ اپنے تعلقات استعمال کر کے ان لوگوں کو کیوں نہیں کہتے کہ بھائی آپ میں سے جو بات کرنا چاہتے ہیں کم سے کم وہ تو سامنے آ جائیں، اور جو بات نہیں کرنا چاہتے آپ ان کے خلاف یہ سوال سراج الحق صاحب کے سامنے بھی رکھتے ہیں کہ سراج الحق صاحب فرمائیے گا کہ یعنی آپ حکومت میں سینئر وزیر ہیں، آپ کی ساری زندگی وہاں پہ ہے، تو آپ کے خیال میں مذاکرات کی سچویشن کیا یہ حقیقی ہے؟ کتنے گروپ سے ہو سکتے ہیں اور کیسے ہوں؟ میرے بھائی، آپ نے دیکھا کہ مولانا سمیع الحق صاحب کو ایک ٹاسک دیا گیا، وہ 1-2 ہفتے کے بعد اس نے خود علیحدگی کا اعلان کیا کہ مرکزی حکومت سیریس نہیں ہے، اور نہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، نہ ان کو کوئی تعاون، سہارا اور جو مطلوب چیزیں تھے وہ دی گئی۔ اصل میں آپریشن کے حوالے سے تو اس ملک میں ایک تاریخ ہے، خود پیپل پارٹی کی گزشتہ حکومت نے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کی شروع کیا تھا، جنہوں جنرل ریٹائر نصر اللہ بابر صاحب وزیر داخلہ تھے۔ ان دنوں بھی ہمارا موقف یہی تھا کہ اس آپریشن کے نتیجے میں آپ کراچی کا علاج نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ ان کے گرفتار ہو گئے ایم کیو ایم کے، کتنے لوگ ایجنسیوں کے ہاتھوں
یا پولیس کے ہاتھ ہو یا دوسرے کے ہاتھ ہو، ان کے کہنے کے مطابق وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن کیا اس کی وجہ سے مسئلہ حل ہوا؟ بالآخر وہی ایم کیو ایم ان کے ساتھ پھر حکومت میں بھی شریک رہی، سیاسی طور پر بھی سامنے آ گئے، اب بھی موجود ہے۔ اس لیے آپریشن سے آپ کوئی چیز ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر بلوچستان میں بارہا 4-5 بار تو وہاں بھی الیکشن ہوا، لیکن اب بھی وہاں صورتحال خراب ہے۔ پھر ہمارے ہاں بار بار آپریشنز تو ہو گئے، ان کے اثرات اور نتائج ہم نے دیکھے ہیں، اس کے نتیجے میں سویلین کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور جو جنگجو لوگ ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ آپریشن اگر آپ نہیں کریں گے تو دوسری طرف سے تو آپریشن جاری ہے، وہاں سے تو آپریشن مستقل ہو رہا ہے، وہ تو وہاں سے تو حملے ہو رہے ہیں۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب خود حکومت میں شامل بھی ہے، تو اب تو ان کی صلاحیت ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، اور حکومت نے اب تک کوئی خود لاحق عمل ترتیب نہیں دیا ہے کہ ہم واقعی یہاں تک بڑے ہیں۔ کسی نے انکار کیا، ہم نے مذاکرات کیے، ناکام ہو گئے۔ جی طلال چودھری صاحب فرمائیے گا پھر حکومت تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناکام ہو گئے؟ جی طلال چودھری صاحب کیا جواب دیں گے؟ قمر منصور صاحب میں بتاتا ہوں طلال چودھری صاحب سے میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے ان کا موقف لے لوں۔ جی انیک صاحب پلیز ایک منٹ میں ان کا موقف لے لوں۔ یہ معاملہ یہاں یہی ہے نا جی کہ یہاں پر ہم سیاست کرتے ہیں اور یہ ایسا کاز ہے، اس پر بھی ہم نے سیاست کی۔ میں کہتا ہوں سراج الحق صاحب اگر اتنے سنسیئر ہیں مذاکرات کے لیے اور سمجھتے ہیں کہ حکومت کوئی پراپر، کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پرسوں، عمران خان صاحب وہاں کھڑے ہو، اپنے آپ کو آفر کریں، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ کرتے یہ ہیں کچھ نہیں اور صرف تنقید کر دینا۔ کیا ضرورت پڑی تھی میاں نواز شریف کو کہ وہ عمران خان کو نہیں ہے، آپ کی مرکز حکومت ہے، نہیں دیکھا نا، یہی تو بات ہے۔ نہیں وہ پاکستانی نہیں ہے سراج الحق صاحب، وہ پاکستانی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر آپ نے ان کو صرف تنقید کرنا آپ کا کام ہے۔ ان کی صلاحیتوں سے اگر فائدہ اٹھانا چاہے وہ یقیناً آپ کو صلاحیت اور وہ اپنے افراد آپ کے ساتھ شامل کریں گے، لیکن ابھی آپ کا کوئی جہت ہی معلوم نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، دائیں جا رہے ہیں، بائیں جا رہے ہیں۔ ابھی تک آپ فضل ہے، آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ کرنا کچھ نہیں چاہتے اور نہ ہی کرنے دینا چاہتے ہیں۔ وفاقی حکومت اگر فیصلہ کرتی ہے کہ نیٹو سپلائی جاری رہے گی، آپ دھرنا دیتے ہیں، وفاق کو کمزور کرتے ہیں۔ اور اگر آپ سے کبھی بجلی چوری کے معاملے میں بات ہو جائے، آپ پیسکو مانگتے ہیں، جب ہم دینے کے لیے آفر کرتے ہیں آپ بھاگ جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے یا تو ذمہ داری پوری کریں یا ہمارا ساتھ دیں۔ ہم نے اس لیے بن کے کہ ڈرون حملے بنو، یہ پورے قوم کا آواز، یہ پورے قوم کی ترجمانی ہم کر رہے ہیں۔ سراج الحق صاحب عوام کا مطالبہ یہی ہے کہ میں گزارش کروں گا کہ میرا خیال کہ موضوع سے بہت زیادہ دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اور ذرا ٹمپریچر بھی ہم ذرا ڈاؤن کر لیں، اور اس کے لیے موقع بڑا اچھا ہے، اس لیے کہ وقت ہوا کمرشل بریک کا، تھوڑے ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائیں، پھر اس کے بعد دوبارہ یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔ جی ویلکم بیک۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قمر منصور صاحب سے جو کراچی میں تشریف فرما۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی قمر صاحب۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے سراج صاحب سے بالکل سیدھا سوال پوچھا تھا، لیکن سراج صاحب نے اس کو کراچی آپریشن ایم کیو ایم کی طرف اور اس کا حوالہ دیا۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے آئین کو، قانون کو نہیں مان رہے، سیکورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہیں۔ ماضی میں اگر ایک جھوٹا اور غلط آپریشن جس کے بے شمار لوگوں نے میڈیا پر آ کے کہہ بھی دیا کہ ایم کیو ایم کے خلاف، اس آپریشن کو اس آپریشن سے ملانے کا مطلب ہی یہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، کل بھی ہمارے ملک کی کچھ جماعتیں تھیں جو ان خودکش حملوں کی حمایت کر رہی تھی، آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو ان خودکش حملوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ طریقہ کار سے بالکل مختلف ہے گا۔ اگر وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک فیصلہ نہیں کرتی اور اگر فوج فوری طور پر فیصلہ نہیں کرتی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ پھر فور جو ہے کارروائی کی جائے، اس سے ملک کا نقصان ہوگا، قوم کا نقصان ہوگا۔ ہم پرسوں آپ نے کہا کہ جی قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے، وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی قانون سازی کرے کہ وہ جماعتیں جو خودکش حملوں کی حمایت کر رہی ہیں، درپردہ طور پر طالبان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، آج بھی جو ہے وہ مختلف جگہوں پر ٹریننگ کیمپوں کے ذریعے گلبدین حکمت یار کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ جب افغانستان سے امریکی چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر کون لوگ آ کے اس کو کریں گے، تو ان کو ری انفورسمنٹ فراہم کر رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں جن کے گھروں سے جو ہے اور طالبان کے، القاعدہ کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں،
کون لوگ ہیں جو بار بار ڈرون حملوں میں مارے جا رہے ہیں، ان کی صفائیاں پیش کرتے ہیں، ان کے غائبانہ نماز جنازہ کرتے ہیں، کون لوگ ہیں جو پاکستانی فوج کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ شہید نہیں ہے اور طالبان شہید ہیں. تو قوم کو دو راستوں پہ بھٹکانے سے آپ جو ہے وہ قوم کو دو راستوں کی طرف نہیں لگائیں گے. پاکستان آرمی اور متحدہ قومی موومنٹ ایک پیج پر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کو اعتماد میں لے کے آپ کو فلفور کارروائی کرنی چاہیے. اور سراج الحق صاحب کو بجائے اس کے کہ کوئی رائٹ لیفٹ بات کریں، فوری طور پر ان آئی ڈی پیز کے لیے کام کرنا چاہیے کہ جو اگر اس آپریشن سے افیکٹ ہوں، صوبے میں ان کی حکومت ہے، ان کو فوری طور پر چاہیے کہ وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے برابر کا بندوبست کریں، تاکہ اور اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کو ووٹ دیے ہیں. جی سراج الحق صاحب، آپ کا رد عمل ہے تو بڑی طویل ایک پوری چارج شیٹ. بالکل، آج ہی یعنی میرے بھائی آج ہی انہوں نے صحیح اعتراف کر لیا. ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ ایم کے ایم ایجنسیوں کی پیداوار ہے، اور آج انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. ہمارا تو شروع سے ہی موقف ہے، پوری قوم جانتی ہے. اور پاسپورٹ پاکستان کا اگر کسی نے جلایا اور پاڑا ہے تو وہ تو الطاف حسین ہی ہے جو اب باہر بیٹھے ہیں. اس لیے ان پہ ظلم ہوتا ہے، کسی اور پہ ظلم ہوتا ہے. ہم نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی ہے. جہاں تک امن کی طرف قدم ہے، اگر کوئی ایک قدم لے لے ہم 100 قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، اور ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر قبائلی علاقوں میں آپریشن ہو تو اس کا نزلہ ہمارے اوپر آئے گا. ہمارے سڑکیں، ہمارے کالجز، ہمارے اسکول، ہمارے اسپتال، ہمارے آبادیاں متاثر ہوں گی. ابھی بھی اور آپ نے خود فگر پیش کیا کہ ماضی میں سڑکوں پر حملے ہو رہے ہیں. ابھی بھی تو مجھے سنیں، میں آپ کو سن رہا ہوں تو آپ مجھے بھی سنیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جو آپریشن ہو گئے، دیکھیں ملاکن ڈویژن میں قبائلی علاقوں میں ان سے بہت جو علاقہ متاثر ہے قبائلی علاقوں کے علاوہ خیبر پختونخوا کا سٹل ایریا ہے. میں اب بھی اس موقع پہ قائم ہوں کہ آپ کی ان آپریشن سے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں. حالات ٹھیک ہونے کے لیے ایک اور راستے اختیار کرنا چاہیے جو قومی اسمبلی میں ڈسکس ہو، جس پر تمام سیاسی قیادت کا اتفاق ہے. اگر آپ نے ایک راستہ منتخب کیا اور اس پر آپ نے قدم نہیں اٹھایا، بے شک آپ مجھے بتائیں، مجھے مطمئن کر لے، ہماری قوم کو مطمئن کر لے کہ آپ نے مذاکرات شروع کر دیے تھے، اس کے لیے ٹیم بنایا تھا، اس کے لیے لائحہ عمل بنایا تھا، اس کے لیے ریسورسز رکھے تھے، وہ ناکام ہو گئے. ان کے قیدی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے قیدی ان کے ساتھ ہے، اور رہا کروائے گئے، اور بہت ساری اس طرح کوشچنز ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک قدم نہیں بڑھایا ہے اور باہر کا پریشر آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ خارجہ پالیسی کون بناتے ہیں اس ملک میں؟ اب تک تو ہمیں پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ کبھی بھی خارجہ پالیسی قومی اسمبلی میں ڈسکس نہیں ہوئی ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں بارود کی آگ میں مزید نہ جلاؤ، ہماری لاشوں کا تماشا مزید نہ بناؤ، تماشا مزید نہ کرو. اگر پشاور آج جل رہا ہے تو کل باقی پاکستان کے شہریں بھی محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں آگ اور خون کی جس کیل کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ اس غلط پالیسی کی وجہ سے ہے جو ماضی کی حکومتوں نے بنایا ہے. ہماری تو ایک ریکویسٹ ہے پاکستان کی مرکزی حکومت سے کہ امن کے قیام کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت ہر طرح کی تعاون کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اس پالیسی کو تو تبدیل کرے جس کے خلاف قوم نے پیپل پارٹی کے بجائے ووٹ دیا تھا. چودھری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری درخواست ہے کہ ان کو دیکھیے بڑی اچھی بات ہے سراج الحق صاحب آج 10 سال بعد اس پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں. اس وقت بھی یہ وزیر تھے اور اسی صوبے میں انہی کی حکومت تھی. اس وقت ایک آمر نے یہ پالیسی بنائی جن کو انہوں نے ووٹ دے کر تصدیق کیا. تو کہنے کا مطلب ہے پالیسی بھی بناتے وقت آپ تھے. آج ہماری تو خواہش ہے، میاں نواز شریف کی اور اس کی پوری ٹیم کی یہ دلی خواہش ہے کہ پاکستان میں وہ خون خرابے کے بغیر آئے، اور ہم اس کا انتظار کرتے رہے. آپ کیوں ہم پر الزام لگاتے کہ ہمارے پر باہر کا پریشر تھا؟ باہر کا پریشر تو آپ کو ان لوگوں پر کہنا چاہیے جو کہیں فوجیوں کو مارتے ہیں، کہیں بچیوں کو، کہیں پولیو کی ٹیم کو، کہیں پر وہ بم دھماکے مسجد اور وہ امام بارگاہوں کے علاوہ اب تو تبلیغی اجتماع میں بھی کرتے ہیں. تو کائنڈلی ذرا سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں. اور میری آپ نے بالکل بجا کہا سراج الحق صاحب کے قومی اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے. بالکل یہ بحث ہونے جا رہی ہے. آپ قوم
कौम के सामने इस वक्त बैठे हैं, वादा करें इस कौम से कि कौमी असेंबली में जो फैसला होगा फिर आपकी हुकूमत उस पर अमल करेगी। अभी ऑन एयर कहें और वादा करें इस कौम से कि जो कौमी असेंबली में फैसला होगा आप उसका साथ देंगे। जी सराजुल हक साहब, आपको चैलेंज आ गया जी, आपके लिए रुकावट क्या है? यानी जब आप कहते हैं कि 10 साल पुरानी पॉलिसी है तो तब्दील करे, किसने आपको मना किया है? कौन रुकावट है? अच्छा, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हम जनरल साहब कंक्लूड करते हैं। जनरल साहब, ऑपरेशन के हवाले से हमारी जो याददाश्तें हैं ना, जो सराजुल हक साहब ने जिसका तशवीश का जिक्र किया, वो बलूचिस्तान के फौजी ऑपरेशन भी हैं और वो मशरकी पाकिस्तान का फौजी ऑपरेशन भी है। आप मशरकी पाकिस्तान में मौजूद थे उस ऑपरेशन में, और इस ऑपरेशन में, यानी इनमें कोई कंपैरिजन करना दुरुस्त है आपके ख्याल में? इसमें कंपैरिजन इस हद तक तो है कि उस वक्त भी जो हमारे खिलाफ कुव्वतें बरसर पैकार थी उनको गैर मुल्की ताकतें उनकी बैक पर थीं, और अब भी ये लोग जो फाटा में या दूसरी जगहों पे हमारे खिलाफ बरसर पैकार हैं, ये भी दूसरी बाहर की कुव्वतों की बैक की वजह से हमारे खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं। और दूसरा ये था कि उस वक्त भी कौम मुनकसिम थी, और एक स्टेज आई थी ऑपरेशन में जब हालात कंट्रोल में आ गए थे। और ये किस पीरियड में आए थे? ये बिगिनिंग मई से लेके सितंबर तक हालात हमारे कंट्रोल में आ गए थे। अच्छा, ये 71 ठीक है, ठीक है। और उस वक्त भी चूंकि पॉलिटिकल प्रोसेस अपना जो काम करना था वो नहीं कर सका था, तो इसलिए उसके बाद जो हालात हुए वो सबके सामने हैं। अब भी जो बात समझने की ये है कि हम ऑपरेशन करें या बातचीत करें, जो भी हमने करना है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस, एक बड़ी कंसिडर्ड जो है कौम की राय, चाहे वो कौमी असम्बली के थ्रू आए या APC के थ्रू आए, और उसका जो लाहे अमल हो पूरी तरह तय हो। बहुत एक मुबहम किस्म की बातचीत नहीं होनी चाहिए। जब वो पॉलिटिकल प्रोसेस हो साथ, और पॉलिटिकल प्रोसेस ओनरशिप ले जो भी आपने करना चाहें, तो इंशाल्लाह अफवाज पाकिस्तान से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको कभी लेट डाउन नहीं करेंगी। और अगर इस तरह तकसीम रही और यही बहसें जारी रही तो फिर खुदा न खास्ता फिर नतीजा जो है वो वक्त हुआ है जी एक कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, करेंगे। देखते रहिए दुनिया में। जी वेलकम बैक। जी जनरल साहब, आप बता रहे थे कि जब ईस्ट पाकिस्तान का ऑपरेशन हो रहा था आप वहां मौजूद थे, उस वक्त भी एक बड़ी वाज़ेह सियासी तकसीम थी। आज भी ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं लेकिन सियासी तकसीम मौजूद है, क्लैरिटी नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जब एक सिपाही की शहादत होती है तो जो कमांडर, यानी जो लीडरशिप है ऊपर, जो कमांडर है, उस पर कितना प्रेशर होता है? ये जी आम शायद ये हम समझना मुश्किल होगा, लेकिन हकीकत ये है कि आपके एक सिपाही को चोट लगती है तो आपको उसी तरह दुख होता है जिस तरह एक अपने बच्चे को तकलीफ लगती है, क्योंकि ये खुशकिस्मती से पाकिस्तान आर्मी में कमांडर का और सिपाही का जो रिश्ता है वो इस किस्म का है, और अपने सिपाही की कैजुअल्टीज बड़ी तकलीफ दे बात है किसी भी कमांडर के लिए। यहां मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि अगर पॉलिटिकल डिवाइड रही और हम एक यकसुई के साथ कौम एक फैसला करके अफवाज पाकिस्तान को क्लियर मैंडेट नहीं देगी, तो हमारी फौज पाकिस्तान ने अब तक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। वो जो शहादतें हैं वो एक तरफ, और इतने लंबे अरसे के लिए बैटल में रहना, एक बैटल फटीक जो चीज़ है जिससे बड़ी बड़ी अफवाज भाग जाती हैं, तंग आ जाती हैं, और ये बड़े आप जिस तरह अफगानिस्तान में आप सुन रहे हैं लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं, इराक वॉर में अमेरिका ने खुदकुशियाँ कर ली थी, तो ये खुदा न खास्ता ये मसला पाकिस्तान में शुरू ना हो जाए। लेकिन बैटल फटीग जो है रहा है जी, मैं बदकिस्मती से जब 71 की लड़ाई में वक्त आया था कि मैं रात को थक के मोर्चे के बाहर सो गया, वो एयर अटैक आया और मुझे लोगों ने उठाने की कोशिश की, तो मैं इस हद तक ज़हनी तौर पर थक चुका था कि मैंने कहा जी ठीक आने दो, मुझे यहीं लग जाए गोली। खैर जी, कमर मंसूर साहब, आपने सुना जनरल साहब की बात के जो बैटल फटीग। जी कमर मंसूर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अनीक साहब, जी 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 बिल्कुल आ रही है। मैं एक दफा फिर वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं कि सिराज भाई ना जाने क्या समझे, मैंने तो ये कहा था कि अगर हमने फैसला करने में देर की तो हम नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाएंगे। MKM पूरा मुल्क पूरी कौम फौज के साथ है, हुकूमत के साथ है। जो भी फैसला करें जल्दी करें, इससे पहले कि कोई देर हो जाए।
اور میں نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی تھی، ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں جی، لیکن ہمیں اپنا طریقہ کار حد فاصل طے کرنا پڑے گا. کیا ہم ان لوگوں کی حمایت کریں گے کہ جو ہماری سیکورٹی فورس، دیکھیں ضروری ہے سیز فائر ہو. آپ کو میں یاد دلاؤں کہ ہمارے یہاں ضروری ہے کہ سیز فائر بات ہو، ہو یہ رہی بڑی ہے کہ ہماری جناب آپس میں جو ہے وہ ہماری فورسز پر کتنے عرصے سے حملہ ہو رہا ہے، اور ہمارے سامنے میران اور جی ایچ کیو حملہ اور بنو جیل، اور روزانہ ہمارے شہر میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اہل تشیع حضرات کا جو ہے وہ قتل عام ہو رہا ہے، لیکن ہم نے ان کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی. ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بوسنیا ہرزگوینیا لے چلتا ہوں. وہاں پر ہوا یہ کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا. ایک دن مسلمان جو تھے، وہ جو بچے کچے جو لوگ تھے، جو بھی ان کے پاس ہتھیار تھے، وہ ایک اہم پہاڑی پہ چڑھ بیٹھے، اور جا کے جیسے ہی انہوں نے اس پہ قبضہ کیا تو فوراً ساری بین الاقوامی قوتیں بھی جو ہے وہ ہوش میں آ گئیں، اور اسپیشل انوائے اور لوگ کہ کیا کیا کہ جی مذاکرات کیے جائیں. دیکھیں جب تک دونوں طرف سے توپیں آگ نہیں اگلیں گی تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے. اگر آپ کے شہریوں کا، آپ کے سیکورٹی فورسز کا یک طرفہ قتل عام ہوگا، اس کو آپ کو روکنا ہوگا. جی لاسٹ ورڈ سراج الحق صاحب. جی کنکلوژن، بات کنکلوڈ کہاں کریں گے؟ جنرل صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک پیج پہ جب تک نہیں آئیں گے تو افواج پھر وہ فوجی وہ قربانی کا بکرا بنتے رہیں گے. جی میرے بھائی، میں آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ افواج پاکستان کا سرمایہ ہے. ساری قوم کی محبت ہے ان کے ساتھ، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کو اس طرح نہ دھکیلا جائے کہ ایک اور مشکل سے دو چار ہو جائے. جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ پاکستان کی فوج گزشتہ 10 سالوں سے ایک آزمائش سے دو چار ہے. کس کے لیے؟ یہ سیاسی حکومت کا کام ہے کہ اس طرح پالیسی وضع کی جائے کہ فوج بھی بچ جائے، ایٹمی صلاحیت بھی محفوظ رہو، پاکستان کی جغرافیہ بھی اور نظریہ پاکستان بھی محفوظ رہے. جہاں تک MKM والوں کی بات ہے، آج سے 20 سال قبل جو اخبارات اٹھائیں، جی وہ پھر ہم کہیں اور کلاس میں چلے جائیں گے. جو میڈ جو پوائنٹس ہم ایک اور بحث میں چلے جائیں گے. وقت کی کمی ہے، وقت کی کمی. طلال چودھری صاحب آپ لاسٹ ورڈ پلیز بتائیے. کہ دہشت گرد ہے، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو سیاسی کارکن ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں وہ پھر سراج صاحب ایک اور بحث میں طلال چودھری صاحب کا موقع جانا چاہوں گا. جی جی طلال چودھری صاحب آپ ذرا پلیز بتائیے آپ اپنے موقع کو. جی لاسٹ ورڈ کرنا سیاسی حکومت کا کام ہے. قوم کو تقسیم میری گزارش ہے، ہماری خواہش ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ امن خون خرابے کے بغیر آئے. یہ میاں نواز شریف اس کی حکومت کی کوشش ہے، مگر پارلیمنٹ میں کل آنے والے اجلاس میں جو امریکہ جو بھی کل فیصلہ ہو وہ پالیسی جو ڈالر کے عوض بنایا جائے وہ ڈالر آپ کے خزانے میں ہے، ڈالر سے آپ کی حکومت چل رہی ہے، ڈالر سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں. میں آپ دونوں جو فیصلہ ہو چاہوں گا بالکل یہ اتنا شاؤٹنگ کمپٹیشن یہ نہیں ہے. آخری کوشچن قمر منصور صاحب فرمائیے گا کہ آج وقت آیا جنرل مشرف کا کہ مطلب احمد رضا قصوری ان کے جو وکیل آئے ہیں مشرف کے، کیا بات چیت ہوئی ہے؟ وہ آئے تھے اور انہوں نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا شکریہ ادا کیا کہ جناب آپ نے جو جنرل مشرف کے لیے جو اسٹانس لیا، ہمارا اسٹانس وہی ہے کہ جناب والا آپ ایک کو ایکیوز کرنا چاہ رہے ہیں اور واضح طور پہ اس میں ہمیں سازش نظر آ رہی ہے. اور آپ جو ہے دیکھیں آپ کے سامنے سارا کچھ موجود ہے. وہ آئے، انہوں نے آ کے شکریہ ادا کیا اور ہم نے انہیں یقین دلایا کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور ملک میں ہونے والے ہر ظلم کے خلاف ہر مظلوم کے ساتھ. تشریف لائے، وقت دیا. انفارچونیٹلی آپریشن کی بات ہو رہی تھی لیکن انفارچونیٹلی پولیٹیکل ڈیوائیڈ، شاؤٹنگ کمپٹیشن وہ آپ کے سامنے ہوا. آج بھی کوئی کسی ایک طرف کلیئرٹی جو ہے انفارچونیٹلی ابھی تک نظر نہیں آ پا رہی جو اس طرح کی. اور اس کا پھر خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ ہمارے فوجی جوان. ان کا خون بہہ رہا ہے. ہم نے کس طرف جانا ہے ہمیں اس کے بارے میں شاید ابھی تک کچھ وضاحت سے ہمارے سامنے نہیں آ رہا. کب آئے گا؟ ظاہر ہے ہر پاکستانی کی دعا یہی ہے، ہر امن پسند شہری کی دعا یہی ہے کہ جلدی سے کوئی راستہ ہو اور امن یہاں پہ آ جائے. آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. آپ سے ہوگی ملاقات کل. دیکھتے رہیے دنیا.